बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एमपी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसका मैंने अंदेशा पिछले व्लॉग में भी किया था। मैंने आपको बता दिया था कि गैर शरई निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा हो सकती है। अब इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को न सिर्फ 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, बल्कि उन्हें 5-5 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में उन्हें 4 माह मजीद भी जेल काटना पड़ सकती है। अब नाज़रीन, इस फैसले में जज सीनियर से अपना सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह साहब ने कहा है कुदरतुल्लाह साहब ने इनके इस निकाह को बिल्कुल गैर शरई करार दे दिया है और उन्होंने इस निकाह को मनसूख कर दिया है। नाज़रीन, इस फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया है। सवालात को जन्म दिया है जुडिशल सिस्टम के हवाले से कि जुडिशल सिस्टम कितना नाकिस है, कि आज भी वो किसी का आलय कार बना हुआ है। आज भी हमारा जुडिशल सिस्टम किसी के लिए टूल बना हुआ है और आज भी जुडिशल सिस्टम फैसले अपनी मर्जी से नहीं करता। आज का जज भी बिकता है, उसका ज़मीर, उसका कलम, उसकी स्याही, उसकी सोच, उसके अल्फाज बिकते हैं। नाज़रीन, ये मैंने क्यों कहा, ये अल्फाज मैंने क्यों अदा किए, इससे मुतालिक मैं इसी व्लॉग में आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमरान खान के खिलाफ जो पिछली 3 केस यानी जो हैट्रिक हुई है इमरान खान के खिलाफ जो 3 केसेस की हैट्रिक हुई है, उस हैट्रिक को अगर हम मद्देनजर रखें तो फिर जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो अपने आप में हैरान कुन है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने तारीख रकम की है, पाकिस्तान के आदिलों ने तारीख रकम की है और ऐसी तारीख जो रहती दुनिया तक निज़ाम अदल के लिए बायस निदामत रहेगी और शर्मिंदगी का सबब रहेगी। यानी एक साबिक वजीर आज़म है, उस पर आप इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, इल्ज़ामात जिस हसास नौयत के हैं, आप उनको फेयर ट्रायल नहीं दे रहे, आप लिखे हुए फैसले पढ़ रहे हैं, फैसले कहीं और से लिखे हुए आ रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। कल यही फैसले आप दूसरों के लिए दे रहे थे और आज वही फैसले नाम बदल के दूसरों के लिए दे रहे हैं। तो बहरहाल ये जो गैर शरई निकाह के हवाले से ये पहला मुकदमा था अपनी नौयत का जो यहाँ पर आया था। लेकिन इससे पहले सैफर केस का हम जिक्र कर लेते हैं। सैफर केस में मजमूई तौर पर 25 गवाह थे और 15 दिन में ट्रायल मुकम्मल हुआ और फिर फैसला भी सुना दिया गया। अब तोशाखाना केस में 16 गवाह थे, यानी 1 माह 12 दिन में ट्रायल मुकम्मल हुआ और फैसला भी सुना दिया गया। इद्दत केस में 4 गवाह थे और जो इद्दत केस है इसमें जो है वो फर्द जुर्म आयद होने के बाद यानी एक दिन 12 घंटे और दूसरे दिन 14 घंटे, यानी 2 दिन में मजमूई तौर पर 26 घंटों की समाअत और फिर फैसला ठा आ गया। यहाँ मैं से पूछना चाहता हूँ जज साहब से, क्या नाम है इनका, कुदरतुल्लाह साहब से, कि जज साहब आप जब नॉर्मली आप अपनी सीट पर बैठकर दूसरे फैसले देखते हैं तो उसमें भी फैसला इसी तरह सुनाते हैं? क्या उनको भी इसी तरह के ट्रायल का हक देते हैं? अगर आप दूसरों के साथ भी यही करते हैं, दूसरों को भी इसी तरह आप ट्रीट करते हैं, दूसरों के फैसले भी इसी तरह आप करते हैं, तो फिर आपकी अदालत में ये हजारों मुकदमात की जो लाइन लगी हुई है वो क्यों लगी हुई है? पाकिस्तान की मातहत अदलिया में लाखों मुकदमात स्टोर रूम्स में पड़े गल सड़ रहे हैं, जो बल्कि कुछ दहाइयों से पड़े जल रहे हैं। उनको तो आप लोग नहीं देखते हो। वहां तो अवाम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। लाखों करोड़ों मुकदमात पड़े हुए। अगर मैं एक सिविल जज से, सिविल कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊं तो फिर मैं क्या कहूं, मैं क्यों ना कहूं मैं निजाम अदल के बारे में। अब निकाह को गैर शरई करार दे दिया, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि जी चलो ठीक है। यही खुद ये मुफ्ती सईद ये खुद कह रहा है कि भाई मुझे पता चला कि ये निकाह इद्दत में हुआ है और इद्दत के हवाले से और तलाक के हवाले से सूरह निसा के बाद सूरह तलाक में एक एक चीज को पूरी तफसील के साथ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि यहाँ तक बता दिया गया है कि इद्दत की मुद्दत एक तलाक याफ्ता औरत को कहाँ गुजारनी है, किस तरह गुजारनी है। तो ये भी तो देखने वाली चीजें हैं ना। आपने तो यही मुफ्ती सईद खुद कह रहा है कि मुझे जब पता चला कि इद्दत में निकाह हुआ है तो मैंने फिर जाके इनसे रुजू किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ है, तो फिर मैंने दूसरा निकाह पढ़वाया। तो चलो पहला निकाह नहीं हुआ, पहले और दूसरे निकाह के बीच में जो रिश्ता अज़वाज था वो जना था, उसकी दफात कहाँ है? और
جو خبر مانی کا کہہ رہا ہے کہ جی میری بیوی کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، تو وہ زنا اس نے کہاں ثابت کیا؟ نہ اس نے زنا ثابت کیا، نہ عدالت نے زنا ثابت کیا کہ پہلے اور دوسرے نکاح کے بیچ کا جو ٹائم تھا وہ غیر شرعی تھا۔ اس حوالے سے ایک مطلب یوں سمجھیں کہ فتووں کی مطلب جید علماء کے فتووں کی پوری ایک اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ عدت میں نکاح کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہنا مجھے بیسیکلی یہ تھا کہ اگر آپ نے نکاح ہی ختم کر دیا، آپ نے نکاح ہی ختم کر دیا، یعنی آپ شریعت سے بالا تر ہو گئے، یعنی آپ شرعی احکامات سے بالا تر ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کے پاس جب آتے ہیں اپنا کورٹ میرج کے لیے، تو آپ کورٹ میرج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قاضی بن کے نکاح پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں، آپ صرف 164 کا اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر انہیں نکاح کے لیے کسی نہ کسی مولوی کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی نہ کسی قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے جہاں جو رجسٹرڈ ہو اور جس کے پاس نکاح نامہ موجود ہو نہ۔ ہاں، اگر آپ کے پاس نکاح کی تنسیخ کا حق موجود ہے، یعنی خلا کا حق موجود ہے، وہ بھی اس صورت میں جب دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق آپ کے پاس آ جائے، بالخصوص بیوی آپ کے پاس آ جائے، وہ کہے کہ جی مجھے اسے خلا چاہیے، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پھر اس کے وہ بتائے سرکمسٹینسز بتائے کہ یہ سرکمسٹینسز ہیں، ان کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ اب آپ نے تو یہ کر دیا، آپ نے یہ کرنے کے بعد اسی بشرا بیوی کو اسی شوہر کے گھر بھیج دیا جو بقول آپ کے فیصلے کے اب ان کا شوہر ہی نہیں ہے، اور پھر آپ جو زمان پارک والا بنگلہ ہے وہ اس عورت کے نام کیسے کر سکتے ہیں جو شخص اس کا شوہر ہی نہیں ہے، اور وہ نکاح ہی غیر قانونی ہے، غیر شرعی آپ نے قرار دے دیا، پہلا نکاح بھی غیر شرعی، دوسرا نکاح بھی غیر شرعی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے، میں مان لیتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے اس غیر شرعی نکاح کو ختم کر دیا، تو اتنے عرصے سے جو یہ زنا کر رہے تھے اس کی سزا آپ نے کیوں نہیں دی؟ اس سزا کا تعین کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کے نظام عدل اتنا ناقص، کمزور، جاہل اور کم عقل ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب سے یہ نکاحوں کا معاملہ چلا ہے اور جب تک عمران خان آزاد تھے تب تک بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ رہ رہی تھیں، خاتون اول بن کے رہ رہی تھیں۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاتون اول غیر نکاح یافتہ تھی، یعنی اس کا جس شوہر کی وہ بیوی بن کے پوری دنیا میں گھوم رہی تھیں یا خاتون اول کہلا رہی تھیں، کیا وہ نکاح ہی نہیں تھی؟ وہ نکاح میں ہی نہیں تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے نا، یہ آپ نے تو ناک کٹوا کے رکھ دی ہے پورے دنیا میں، اسلامی دنیا میں، نظام اسلامی دنیا کے نظام عدل میں۔ ایسی بھی کوئی مثال ہوتی ہے یار؟ آپ کو سزا دینی تھی تو رگڑنا تھا تو رگڑ دیتے نا، کسی اور طریقے سے رگڑتے، اور کیسز نہیں ہے کیا؟ آپ نے دین کو مذاق بنا دیا۔ ایک جج، ایک سینئر سول جج بیٹھ کے وہ نکاحوں کی تنسیخ کے فیصلے کر رہا ہے، نکاحوں کو غیر شرعی قرار دے رہا ہے۔ کس نے اس کو قاضی بنا دیا بھائی؟ کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ یہ معاملہ شرعی عدالت کو بھیج دیتے؟ کیا ان کا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ جو ہے وہ شرعی عدالت کو معاملہ بھیج کر یا پھر وہاں سے کوئی اوپینین لے لیتے؟ یا یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس حوالے سے شروع سے جو میں کہہ رہا ہوں، پہلا نکاح، دوسرا نکاح، اس نکاح کے بیچ کے تعلقات، کیونکہ پہلا جو خبر مانیکا نے الزام لگایا کہ جی ان کے ناجائز تعلقات تھے، وہ میرے نکاح میں تھی لیکن اس کے ناجائز تعلقات تھے، تو بھائی آپ ہجڑے تھے۔ میں نے لفظ استعمال کیا، آپ سمجھ جائیں۔ جج صاحب نے اس میں کئی تنازعات کو جنم دے دیا ہے، شرعی تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے علماء پر کہ وہ اگر اس طرح رہا نا تو پھر کل کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کل کسی کے ہر جگہ یہی تماشا بنا رہے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیٹیاں، میری بیٹیاں، آپ کی بہنیں، میری بہنیں، سب جائیں گے عدالتوں میں، اور جس کا دل کرے گا اٹھ کر جا کر کھڑا ہو جائے گا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے اور میں طلاق میں نے نہیں، اس نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے، مطلب پھر طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی بھی نہ کرے۔ اور جس طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے شادی کرنے کو یا نکاح کرنے کو میرے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن اور حسین ترین قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فسخ نکاح، جو نکاح مطلب فسد ہوا یا ضائع ہوا یا ایک ناقص نکاح تھا جو عدت کے دوران ہوا،
ٹھیک ہے، اس نکاح کے بعد سے لے کر دوسرے نکاح کے بیچ کے وقت کا تعین کون کرے گا؟ اس وقت کا تعین کرتے ہوئے اس سزا کا تعین کون کرے گا؟ اور جو آپ نے سزا سنائی کیا یہ کس شریعت کے مطابق سنائی آپ نے؟ کون سی جو ٹھیک ہے دنیاوی قانون کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے، اس میں 7 سال کا ہی تعین کیا گیا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا۔ مسئلہ ثابت کرو، کیس ثابت کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں مولوی، وہ قاضی کہہ رہا ہے، وہ مفتی کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرا نکاح پڑھایا ہے، پھر بھی عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں پڑھایا۔ مفتی کہہ رہا ہے کہ یہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں اس لیے ان کا پہلا نکاح جو تھا وہ ہوا تھا عدت کے دوران، پھر اس وقت کو میں نے دوسرا نکاح پڑھایا، تو اس کے بیچ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے کسی گواہوں کی ضرورت پڑے گی؟ وہ جو مفتی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دوسرے نکاح کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، پہلا ہی نکاح قبول ہے اور پہلا نکاح غیر شرعی ہے، اس لیے ان کو سزا دینی۔ سیدھی بات کرو نا کہ آپ ٹول بن گئے ہو، سیدھی بات کرو نا کہ آپ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، سیدھی بات کرو نا کہ کل آپ دوسروں کے لیے فیصلے سناتے تھے، آج کسی اور کے لیے فیصلے سنا رہے ہو، کل کسی اور کے لیے فیصلے سنا رہے ہوگے، کیونکہ آپ کا کام یہی ہے، آپ کا کام ہی کیسوں پر بکنا ہے، فائلوں پر بکنا ہے۔ آپ کے میں نے کہا نا، میں کس طرح آپ کو کہوں کہ آپ کیا ہو؟ آپ نے مذاق بنا دیا ہے نظام عدل کا، نظام انصاف کا، اور اس کے علاوہ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی الفاظ نہیں ہے۔ ناظرین، جو اپنا علیمہ خان ہے وہ آج ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئی، اور ایف آئی اے میں ان کی عدم پیشی کے حوالے سے یا اس کو جو ان کی طلبی کے حوالے سے جو نوٹس جاری کیا گیا تھا گزشتہ روز، اس نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر آپ پیش نہیں ہوئی تو یہ قبول کیا، یہ تسلیم کیا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس حق دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سب کو یہی پڑھیے کہ آپ کے پاس حق دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کا حق دفاع ختم، اور پھر وارنٹ نکالو۔ ایک طرف جہاں ایف آئی اے یوں بلا رہی ہے تو دوسری طرح یعنی سائبر کرائم ونگ، اور تیسری طرح ایف آئی اے کا انسداد دہشت گردی ونگ وہ بھی متحرک ہو گیا ہے، اور وہ بھی علیمہ خان کو بلایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات یوں سمجھ لیں کہ علیمہ خان کیوں مطلب ان پہ یہ آئی، کیونکہ وہ ان کو سوچنا چاہیے تھا، ان کو سوچنے چاہیے تھا کہ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چاہنے والا گر کوئی طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر آپ ایک ملک دشمن، ایک آئین دشمن، ایک جمہوریت دشمن جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے آقا، یہی کہوں گا نا میں، ہمارے آقا ڈونلڈ لو کے خلاف آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کسی کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے، آپ کو سر خم تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ جی جناب، اوکے سر، ٹھیک سر۔ عمران خان کیا تماشا ہے؟ آج کہہ رہا ہے کہ جی میں ڈیل نہیں کروں گا چاہے مجھے 1000 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ او بھائی، ڈیل کا موقع آپ گنوا چکے، ڈیل کا موقع آپ سے نکل گیا۔ جب آپ کو ڈیل آفر ہو رہی تھی آپ نے اسے ڈیل نہیں لی تھی، اور جب آپ ڈیل چاہتے تھے تب آپ کو ڈیل نہیں ملی تھی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں ڈیل آپ چاہتے تھے، ڈیل آپ کو مل رہی تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی، اور وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ یہاں سے جا سکتے تھے، جب آپ خاموشی اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس وقت ڈیل مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیل نہیں چاہیے، بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ ڈیل کینسل کرو، کینسل۔ اور یہی بشرا بی بی کبھی آصف زرداری کو فون کرتی ہے، کبھی نواز شریف کو فون کرتی ہے، کبھی ایک ہوٹل میں عرب ممالک کے سفراء سے ملتی ہے، ان سے التجا کرتی ہے مدد کے لیے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتی ہے، کبھی ایوان صدر، کبھی محمد علی درانی، یہاں تک کہ مطلب ایک چھوٹی رینک کے افسران سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب وقت نکل چکا، زندگی اور نصیب بار بار کسی کو موقع فراہم نہیں کرتے۔ عمران خان کو بار بار موقع ملا، ڈیل کا موقع ملا، بات کا موقع ملا، مذاکرات کا موقع ملا،
اسٹیبلشمنٹ خود مواقع فراہم کرتی رہی، نواز شریف کے آنے سے پہلے مواقع فراہم کرتی رہی، عمران خان کی طرف سے جب وہ تمام مواقع ضائع کر دیے گئے تو اس کے بعد جا کے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر لی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔